अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिमादुल ऊला सन 1441 हिजरी अपनी आबोताब से शुरू है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुफ़ार से दो किस्म के मुकाबले हुए हैं। एक मुकाबला वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ्स नफीस शरीक हुए हैं, उसे कहते हैं ग़ज़वा। और एक मुकाबला वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तश्कील की है, उसे कहते हैं सरिया। आज से 1433 साल पहले, अब 1441 है ना, तो 1433 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी में एक काफ़िला सहाबा को भेजा था मुल्क शाम का एक इलाका मूता, वहाँ जिहाद के लिए। उसमें हुजूर तशरीफ़ नहीं ले गए, इसीलिए उसे कहते हैं सरिया मूता। सरिया वो जंग, वो काफ़िला जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तश्कील फरमाएँ। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है, वो एक इसी महीने के अंदर से है, इसी वजह से मैंने आज उसका इंतखाब किया है कि आज उसके तकरीबन 1433 साल पूरे हो रहे हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख़त लिखा। बुसरा एक इलाका है शाम का, वहाँ के सरबराह जिसका नाम था अमर गस्सानी, इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा दावत इस्लाम का। जो ख़त लेकर जाता है उसे सफ़ीर कहते हैं। पूरी दुनिया में सफ़ीर का कत्ल हराम समझा जाता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। सफ़ीर को कत्ल कोई नहीं करता, उसको अमन होता है, वो एम्बेसिडर है, वो वहाँ का नुमाइंदा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सफ़ीर बन के गए हैं वो हारिस बिन उमैर अल अज़दी रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। बुसरा के हाकिम ने जुल्म करते हुए उस सहाबी रसूल को शहीद कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बातें हैं। नंबर एक, हम इसे माफ़ कर दें तो आइंदा ये हरकत किसी औरों के साथ भी करेगा। जो तरीका न कुफ्र में रवा है न इस्लाम में रवा है, इसने वो तरीका इख्तियार किया, लिहाजा इसके खिलाफ लश्कर कशी करनी चाहिए। तो अंसार और मुहाजिरीन के बड़े बड़े सहाबा पर मुश्तमिल 3000 सहाबा का एक लश्कर तरतीब दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यके बाद दीगरे उनके 3 सरबराह बनाए। फरमाया पहला सरबराह मेरा मुंह बोला बेटा ज़ैद बिन हारिसा होगा, अगर ये शहीद हो जाए। दूसरा इस लश्कर का सरबराह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के छोटे भाई हज़रत जाफ़र तैयार होंगे, और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो तीसरे शायर सहाबी खतीब उस सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये क़यादत फरमाएंगे। और अगर इसके बाद भी मामला आगे चले तो मुसलमान खुद आपस में मशवरा कर लें। यह लश्कर चल पड़ा। इनने रास्ते में एक जगह क़याम किया तो इन्हें इत्तला मिली कि जो बुसरा का हाकिम है अमर गस्सानी, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे सल्तनत रोम है। रोम का बादशाह हिरकल इसको 1 लाख फौज देकर इसकी इमदाद कर रहा है। तो सहाबे कराम का आपस में मशवरा हुआ कि हम तादाद के एतबार से कम हैं, लिहाजा एक रात मशवरे के लिए रुक जाएं। रास्ते में बलका एक मकाम आता है, ये वहाँ रुके और इन्होंने रात भर मशवरा किया। कुछ लोगों की राय ये थी कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालात की निज़ाकत की इत्तला की जाए, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ किया कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हमने कलमा पढ़ा है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें 2 जन्नत की खुशखबरियाँ दी हैं। गाजी बन के लौटो फिर भी जन्नत है, शहीद बन के लौटो फिर भी जन्नत है। तो ये आप क्यों बुज़दिली दिखा रहे हैं कि हमारा मजमा कम है, उनका मजमा ज़्यादा है? मेरे ख्याल में ये बात हमें रसूलुल्लाह को नहीं बतानी चाहिए। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझना है, हमने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मंशा को समझना है, लिहाजा ये इत्तला हुज़ूर को न दो। तो सब सहाबा ने कहा बिल्कुल आपकी राय ठीक है, तो ये चल पड़े। जब ये लश्कर जाकर पहुंचा है, ये गांव है मूता, लोग इसे मोता कहते हैं, ये आजकल उर्दन सिटी में है मूता। उधर इनका 1 लाख फौज से मुकाबला हुआ है। ये तारीख़ इस्लामी का एक अनमिट नुकूश के साथ लिखा हुआ वाक़या है कि जहाँ 3000 आदमी 1 लाख से नबुर्द आज़मा हो। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. پھر ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ کی آیت اتری تو ان کو اپنے والد کے نام پہ پکارا جانے لگا. انہوں نے اس جواں مردی سے مقابلہ کیا کہ شہادت تک یہ شخص واپس نہیں ہوا. ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی. حضرت جعفر طیار کی اس وقت جو قیادت سنبھال رہے تھے عمر 33 برس تھی. 33 برس کڑک جوانی کا وقت ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا جھنڈا بلند تھا. اس جھنڈے پر صحابہ اکرام پیچھے پلٹ کے آتے تھے. تو انہوں نے حضرت جعفر طیار کا دایاں ہاتھ کاٹا لڑائی کے دوران. تو انہوں نے بازو کٹ جانے کے بعد جنگ میں ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لی. دوران جنگ حضرت جعفر طیار کا بایاں بازو بھی کٹا ہے. تو انہوں نے اپنے سینے اور اپنے گردن کے لحاظ سے رسول اللہ کے جھنڈے کو تھاما ہے, نیچے نہیں کرنے دیا. آخر یہ شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں بیٹھے تھے. 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. ان کے کزن نے ان کو ہڈی والی ایک بوٹی دی جس کے اوپر گوشت تھا. کہا یار 2 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا, کچھ کھا لو. انہوں نے کھانے کے لیے ابھی ہڈی اپنے ہاتھ میں پکڑی تو کسی نے کہا جعفر تو شہید ہو گئے, اب آپ کی باری ہے. تو انہوں نے یوں دیکھا گوشت کو, پھر نیچے پھینکا, کہا جنت کا رزق اس سے بڑھ کے ہے. پھر اٹھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہادت تک واپس نہیں پلٹے. یہ تینوں جن کو رسول اللہ نے سربراہ بنایا تھا یہ پے در پے شہید ہوئے. اس کے بعد صحابہ اکرام کے اتفاق حضرت خالد بن ولید پہ ہوا. حضرت خالد بن ولید نے یہ جنگ ظہر کے وقت سنبھالی ہے, اور مغرب تک تو ویسے ہی جنگ اس زمانے میں رک جایا کرتی تھی. رکی, رات کو قیام ہوا, اور صبح پھر جب جنگ ہوئی نا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ترتیب بدلی. وہ ترتیب بڑی زبردست تھی. وہ ترتیب کیا تھی؟ جنگ میں ایک ہوتا ہے میمنہ, ایک ہوتا ہے میسرہ, ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش. مقدمۃ الجیش کو کہتے ہیں جو آگے چل کر حملہ کرتا ہے. میمنہ دائیں طرف سے حفاظت کرنے والا اور میسرہ بائیں طرف سے حفاظت کرنے والا قافلہ. حضرت خالد بن ولید نے چال یہ چلی کہ میمنہ کو میسرہ پہ اور میسرہ کو میمنہ پہ اور مقدمۃ الجیش کو مؤخرۃ الجیش پہ اور مؤخرہ کو مقدمہ پہ بندوں کی پہرہ داری بدل دی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کافر یہ سمجھے گا کہ آج نئے بندے آئے ہیں پیچھے سے مدینہ کی, ان کی کمک آ گئی ہے, ان کو پیچھے سے امداد آئی ہے. کیونکہ کافر تو شمشیر پہ بھروسہ کر کے لڑتا ہے نا, مومن تو اللہ کی طاقت پہ لڑتا ہے. اور پھر 3000 آدمی میں 1000 آدمی آگے رکھا. 2000 بندوں کا جب ہم جنگ کے لیے نکلے تو آپ نے پیچھے سے نعرہ تکبیر لگا کر بھاگ کے آنا, ایسے محسوس ہو کہ کوئی نیا لشکر آ رہا ہے, اور آپ نے آ کر ان کو گلے ملنا ہے ان لوگوں کو, حالانکہ ابھی تک رات بیٹھے ہوئے اکٹھے, ایسے ملنا ہے تاکہ کافر یہ سمجھے کہ نئے بندے آئے ہیں. یہ چال کام کر گئی, اور انہوں نے ایسے ہی کیا, اور یہ آگے چلے نا صبح سے ظہر تک جنگ نہ چل سکی. اس جنگ میں کافر ایسے بھاگے ہیں کہ شکست ان کا مقدر بن گئی. صحیح بخاری میں ہے, حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں لقد انتقات فی یدی 9 اسیاف یوم موتا وبقی فی یدی الا صحیفۃ یمانیہ. کہ میرے پاس 10 تلواریں تھیں, 9 تلواریں کافروں کی گردنوں پہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں, ایک ہی بچی جس سے ہم واپس لوٹے. 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. اور اس زمانے کی تلوار آج کسی جوان مرد کو کون اٹھا کے دکھا, وہ نہیں اٹھا سکتا. میں نے میوزیم میں جا کے ایسی تلواریں وہاں عرب میں دیکھی ہیں. میرے خیال میں مسجد میں ہوں, محتاط اندازے پہ بولوں تو شاید 8 سے 8.5 9 کلو اس کا وزن ہو. یہ تلوار ایسی مذاق نہیں ہے. پھر گھوڑے پہ بیٹھو اور اٹھا کے اس سے جہاد کرو. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا جگرا تھا. تو فرماتے ہیں 9 اسیاف, 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. عام تلوار کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں چلانا مشکل ہوتا ہے, اور اتنی بڑی تلوار کو. تو 10ویں تلوار پہ جب وہ بھاگ گئے نا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب لشکر واپس پلٹے, آپ اس کا مقابلہ نہ کرو. امیر کا حکم تھا, یہ لوگ واپس آئے. حتی فتح اللہ علیہم. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا مدینہ منورہ میں اسکرین چل رہی ہو, ایک ایک لمحہ حضور علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے تھے. یہ 1100 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے موتا, 1100 کلومیٹر ہے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اب زید کو اللہ نے شہادت نصیب کی ہے. اب جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں آیا ہے جسے جعفر طیار کہتے ہیں, اب اس کی شہادت ہوئی ہے. اب یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا ہے,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے 2 بازو کٹے ہیں، رب اسے 2 بازو جنت کے عطا فرمائیں گے اور اس میں یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسی ایک بات سمجھا رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اللہ نے قیادت اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں دی ہے، خالد ابن ولید. اور پھر فرمایا اللہ نے فتح دے دی، یہ واپس لوٹے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی لشکر واپس نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بڑے تھے، حضرت جعفر طیار کے بچے دونوں چھوٹے تھے. ان کے گھر گئے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کی بچیاں دونوں چھوٹی بچیاں تھیں، یا غالباً ایک بچہ بھی تھا، بچوں کے لفظ آتے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کے حضور سے لپٹ کے پوچھا، یا رسول اللہ ابو کب آئیں گے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم ضابط کے بندھن توڑ بیٹھے، لیکن حضور علیہ السلام نے برداشت فرمایا. آپ علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی ہے. اندازہ لگائیں اس طرح صحابہ اکرام کو بھی مجبوریاں ہوتی تھی دنیاوی معاملات کی، لیکن وہ دین کے اوپر دنیاوی معاملات کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے. اچھا، یہ لشکر جب واپس لوٹا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ بات بتائی ہے کہ یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے. یہ سریہ موتا ہے. لیکن اس جنگ سے 2 فائدے ہوئے. نمبر 1، اس کے بعد کسی سفیر کا قتل کرنا کسی کو جرت نہ رہی کہ کسی سفیر کو کوئی مار دے. اور دوسرا، سلطنت روم، یہ روم کا بادشاہ ہرقل، اس کو ہوش کے ناخن آ گئے کہ یار قلت و کثرت کی بنیاد پہ جنگ نہیں لڑا جاتی، جنگ اللہ کی مدد کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ 100% درست ثابت ہوا. اس غزوہ جنگ موتا کو سریہ موتا کہتے ہیں. یہ اردن میں ہے. آج بھی ان صحابہ کرام کی قبریں آپ کو وہاں ملیں گی، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی. کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو گھر والے تھے ان کی امداد کو اپنے ذمے لیا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا تھا. یہ بچے حضرت صدیق اکبر کے پرورش میں آئے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت فاطمہ کی تیمارداری کے لیے جو حضرت صدیق کی بیوی نے گھر جا کر خدمت کی ہے وہ یہی اسماء بنت امیس ہے، جو ایک حوالے سے سابقہ دیورانی ہے حضرت فاطمہ کی، کیونکہ حضرت جعفر کی بیوی اور حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے ان بچوں کی پرورش بھی کی ہے اور اس خاتون کا لحاظ اور حیا اور اس کی جو ہے نا معاملات بھی چلائے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہی اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹا اسماء بنت امیس سے ہے، جس صحابی کا نام ہے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوئے جب رسول اللہ آخری حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے اور عین احرام باندھنے کا وقت تھا، اور ذوالحلیفہ جسے آج کل بئر علی کہتے ہیں اس جگہ حضور پاک علیہ السلام رکے تو حضرت صدیق اکبر کے بیٹا پیدا ہوا. تو ان کو پہلی گھٹی رسول اللہ نے دی، حضرت صدیق اکبر لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اچھا، حضرت جعفر کے بیٹوں کی تربیت تو حضرت ابوبکر نے اپنے پاس رکھ کے کی. علی کی حضرت ابوبکر کے اس بیٹے کی تربیت حضرت علی کے گھر ہوئی ہے، کیونکہ ان کی اماں جان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا ہے. حضرت محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ساتھ رہے، اور یہ ابوبکر صدیق کا وہ بیٹا ہے جس نے حیدری گھر میں تربیت پائی ہے. اس پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے رنگ بڑے غالب تھے. حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے جو ان کے ساتھ تربیت کی ہے اور ان کی تربیت کی، ان کا بچپن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ گزرا ہے، اور ان کے کثرت سے واقعات آتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی تائید کے سلسلے میں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے رہنے کے سلسلے میں. تو یہ جنگ موتا تھی جو اسی مہینے میں آج سے 1433 سال پہلے ہے. تو میں ہر وقت چاہتا تھا کہ میں کبھی سال اس پر بات کر سکوں، موقع نہ ملا. اللہ پاک کا کرم اور شکر ہے، اللہ پاک نے اس دفعہ بیان فرما دیا. میرے دوستو، ان صحابہ کرام کی باتیں بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ان حضرات کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا فرما دے، اللہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے. ورنہ واقعات سننا تو اسلام کی تاریخ میں شاید کوئی ایک دن ہو جس میں شہادت نہ ہوئی ہو، شاید کوئی ایک جو ہے نا ایسا کوئی معاملہ ہو. لیکن ایک ہی چیز ہے کہ
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس میں نہ ہمیں کوئی بادشاہت چاہیے نہ اس پر مال غنیمت چاہیے، اس پر صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ قیامت کے دن جب یہ شہید آئیں گے نا، حدیث پاک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہید جب قیامت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے تو ان کی خون سے خوشبو آئے گی، حالانکہ خون سے خوشبو نہیں ہوتی، فرمایا خون سے خوشبو آئے گی، اور ان کا خون اس وقت یوں پھوٹ رہا ہوگا جسم سے کہ جیسے ابھی تازے شہید ہوئے ہوں۔ تو لوگ ان کی شہادت کو دیکھ کے گئے اللہ ان کے قاتل کو بھی ایسی سزا دے جیسے اس نے یہ کیا ہے۔ اگر شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی راستے میں ہوں گے تو انہیں بھی کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا راستہ عطا فرما دیں، امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی نعمت دی ہے، بڑی قدر دی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کی واری جان چی ہے۔ اللہ پاک ان کی قبروں پہ نور برسائے، اللہ ان کی سیرت کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا